अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। और आज मैं न्यू व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। जा रहा हूँ अपने दोस्त के पास क्योंकि उन्होंने मुझे कॉल करके बुलाया था। वो जो पहले आपको मैं दिखाया था अपना दोस्त, उनके ना कुछ प्रैक्टिकल्स की कॉपी लेनी थी बुक सेंटर से। उसके फाइनल एग्ज़ाम्स हैं तो मैंने कहा चलो आपको भी साथ लेके चलते हैं। उसी के घर जाना है, प्रैक्टिकल का कुछ काम है, कॉपी इस पर लिखनी है। और मतलब उन्होंने कहा है कि आपने कुछ ना लिख के देना है मुझे। मैंने कहा ठीक है, हम हाजिर हैं, हम लिख के देंगे। काफ़ी दिन हो गए हैं, मैंने भी अभी तक पेन वगैरह यूज़ नहीं किया। बड़ा दिल कर रहा था कि मैं कुछ लिखूं। तो उसकी ना कल मुझे कॉल आई कि यार मेरे ना कुछ प्रैक्टिकल्स की कॉपी हैं, वो आपने मुझे बता के देनी है। मैंने कहा ठीक है, मैं बड़ा खुश हो गया। तो आज मुझे टाइम मिला है तो मैंने कहा व्लॉग भी बनाना है और व्लॉग भी शूट करते हैं और आपके पास चलते हैं। अब मैं जा रहा हूँ बुक सेंटर और बुक सेंटर से जाऊँगा दोस्त के पास और वहाँ पे कुछ जो भी लिखूँगा वो आपको दिखाऊँगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा और ठीक है, फिर चलते हैं। ओके। तो यहाँ पे गाइस मैं अपने दोस्त के लिए समोसे ले रहा था क्योंकि उसने मुझे कहा था कि घर में मैं अकेला हूँ और बाहर नहीं जा सकता, तो आप आ रहे हो रास्ते में ना मुझे कुछ समोसे लेके आना। तो ये तैयार हो रहे हैं और ये व्यू है हमारे चौक का। तो यहाँ गाइस मैं अपने दोस्त के लिए जो मैंने आपको बताई थी प्रैक्टिकल की बुक नोटबुक लेने आया हूँ और ये देख रहा हूँ। और उसे ना बताया भी है कि इस टाइप की मुझे मिल रही है, तो उसने कहा है कि ओके है और ये आप लेके आओ। और अब मैं जा रहा हूँ दोस्त के घर। व्यूअर्स, फाइनली मैं यहाँ दोस्त के घर पहुँच गया हूँ और यहाँ नीचे बैठा हूँ। ये वाली बुक फाइनल हुई है। दोस्त को रिजल्ट सेंड की थी कि कौन सी लेनी है, तो उसने कहा कि ये वाली दूसरे बुक स्टोर से मिली थी। और ये हमने लिए हैं कुछ समोसे। सर्दी का मौसम था, मैंने कहा चलो कुछ गर्मा गर्म हो जाए। ये दोस्त के रूम में बैठा हूँ। चारपाई भी हैं वैसे, ये देखें बिस्तर पड़े हुए हैं सारे, लेकिन कारपेट पे नीचे बैठने का ज़्यादा ही मज़ा है। और अभी मेरे ख्याल पर नहीं दोस्त कहाँ चला गया बाहर। ये देखें पहले भी एक पड़ी हुई है ऐसे, ये शायद आपको कलर नजर आ, ये देखें ब्लू कलर है। और जो मैं लेके आया हूँ ये है ग्रीन, ये वाली। अब हम इस पे लिखेंगे कुछ काम और आपको साथ साथ दिखाएंगे। रहिएगा हमारी वीडियो के साथ। यहाँ पे दोस्त मेरा सेट कर रहा है बैठने की जगह कि हम यहाँ पे बैठ के समोसे खाएंगे। और यहाँ पे आप प्रैक्टिकल की नोटबुक पे ना मेरा काम करना। तो ये देखें दोस्त मेरा यहाँ पे सेट कर रहा है हर चीज़। गाइस अभी हमने समोसे खाए हैं और अभी दोस्त का जो काम है कुछ प्रैक्टिकल वगैरह
وہ لکھنا ہے کاپی پہ. یہ دیکھیں تیاری کر لی ہے, یہ مارکرز اور بال پوائنٹ وغیرہ ہیں. اور دوست پین لینے گیا, میں نے کہا کہ مجھ سے پین سے زیادہ اچھا لکھا جاتا ہے, تو کیونکہ پین کی رائٹنگ اچھی ہوتی ہے, بال پوائنٹ سے نا دل نہیں کرتا, ساری رائٹنگ گندی ہو جاتی ہے. تو کچھ لوگ ہیں ویسے کر سکتے ہیں بال پوائنٹ کے ساتھ, لیکن مجھے مزہ نہیں آتا. تو ابھی دوست آتا ہے, تو ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کون سا کام ہے اور کتنا ہے. ویورز, ہم نے ایک پریکٹیکل کی بک تو لکھ لی ہے, ہاتھ بھی دکھنے لگ گیا ہے, اور یہ بھائی صاحب ابھی تک اپنا کام یاد کریں اور میں لکھ کے تھک گیا ہوں. انہیں میں نے کہا تو ہے سیکنڈ آپ لکھیں, اب مجھے گھر جانے کی اجازت دیں, رات ہو گئی ہے. لکھ کے جانا نہیں یار, کافی ٹائم ہو گیا, میں چلتا ہوں, پھر ملیں گے انشاءاللہ. یار پھر کر لو, تھوڑے سے پیجز رہ گئے. ٹھیک, اجازت جاؤ. ہاں ٹھیک ہے, اوکے ٹھیک ہے جی گائز, اب میں جا رہا ہوں گھر, تو گھر جا کے آپ سے ملتے ہیں. تو گائز میں ابھی گھر آیا ہوں, اور بڑی ٹھنڈ ہے یار باہر. دراصل آج میں جب دوست کے پاس گیا, نہ شال لے کے گیا ساتھ, اور نہ ہی کوئی جرسی وغیرہ پہنی, اور نہ ہی کوئی جیکٹ وغیرہ صحیح طرح سے. تو دوست کو میں نے کہا کہ جلدی نا مجھے کوئی چیز دو, کیونکہ تھوڑا سا ڈسٹینس ہے میرے اور اس کے گھر کا نا. تو اس وقت عشاء سے ٹائم زیادہ ہو گیا تھا, تو دھند بھی تھی باہر. میں نے کہا کہ جلدی دو, پھر واپس لے لینا. تو میں نے اپنا یہ والی جو بلیو والی ہے اس سے لی ہے, اور اوپر میں نے اپنی جیکٹ پہنی ہے. تو بہت زیادہ ٹھنڈ ہے یار باہر, واقعی بہت زیادہ ٹھنڈ ہے. اب دراصل ایسے ہے کہ میں دوست کے پاس گیا تھا, جیسے کہ آپ نے دیکھا وہاں پہ نا دراصل کچھ کام کر رہے تھے, پریکٹیکل وغیرہ, اور کچھ اس کا نا رائٹنگ کا کام تھا. تو کل اس کا ہے فائنل ایگزام, تو دعا کریں اللہ پاک میرے دوست کو کامیابی عطا فرمائے. بلکہ جو بھی ایگزامز دے رہے ہیں, بچے ہیں, بڑے ہیں, جو بھی کلاسز کے ہیں, اللہ پاک ان کو ان کی جو امتحانات ہیں, ایگزامز ہیں, ان میں اچھے مارکس لینے کی توفیق عطا فرمائے. کہ جب میں کام کر رہا تھا نا, تو مجھے اسکول کے دن یاد آ گئے, کالج کے, اور خیر بڑا مزہ آیا, کیونکہ ابھی بھی الحمدللہ یونیورسٹی پڑھتا ہوں. تو ابھی ویسے نا سیمسٹر فریز ہے, کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے آن لائن کلاسز تھی, تو اس لیے نا میں وہاں جا نہیں سکا. اس لیے پھر میں نے وہاں پہ فریز کروا دی. میں نے کہا کہ نہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب آپ پروگرامنگ کرتے ہو یا کچھ ایسی کلاسز آپ لے رہے ہوتے ہو کہ آپ پریکٹیکل کے بغیر آپ کو سمجھ ہی نہیں آتا, تو پھر اس کلاسز کا نا فائدہ ہی نہیں ہے لینے کا. تو میں نے کہا کہ نہیں, مجھ سے آن لائن مطلب صحیح طرح سے نہیں پڑھا جاتا. تو ایسے ہے کہ پھر میں نے نا گھر والوں سے مشورہ کر کے, دوستوں سے مشورہ کر کے میں نے فریز کروا دیا سیمسٹر. تو وہاں پہ مجھے جب وہ پڑھ رہا تھا نا, تو مجھے اپنے دن یاد آ گئے جب ہم رات 3 بجے تک بیٹھ کے ہم نے پڑھنا. دوستوں نے میرے ہاسٹل میں آ جانا, یا ہم 2 دوست تھے, ایک احسن ہے وہ لئیے میں رہتا ہے, وہ اور میں ایک ہی ہاسٹل میں رہتے تھے, روم الگ الگ تھے. تو کبھی ایسے کرنا کہ ہم کلاس فیلوز نے کبھی کسی کے دوسرے فرینڈ کے ہاسٹل میں چلے جانا, کبھی وہ ہمارے پاس آ جاتے تھے. تو نا مطلب ایک گھٹن سی تھی, مطلب بڑا ڈپریشن ہونا دماغ پہ کہ یار ایگزامز ہیں, پتہ نہیں کیا بنے گا. تو لیکن اللہ پاک کے کرم سے اچھے ہی رہے. تو ایسے ہے کہ جب میں لکھ رہا تھا نا, مجھے وہ نا بڑا مزہ آ رہا تھا. کافی دن ہو گئے تھے رائٹنگ بھی نہیں کی, اور یہاں پہ بلکہ نا میں اکیلا بیٹھا ہوں نا, تو اردو میں شعر لکھتا رہتا ہوں یا عربی کچھ لکھتا رہتا ہوں, تاکہ میرا جو ہاتھ ہے نا وہ برقرار ہے. تو اس لیے میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے یار, آپ اپنے اسٹڈی کرو. ویسے میں دینے پریکٹیکل بک گیا تھا, یہ نہ سمجھے کہ آپ کہ اس کا میں کام کرنے گیا تھا. کام ایسے ہی ہے کہ اس نے مجھے کال کی کہ یار میرے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے, آپ نا آ جاؤ اور مجھے نا آ کے پریکٹیکل بک دے جاؤ. میں کہ ٹھیک ہے میں دے جاتا ہوں, کیونکہ اچھی بات ہے, دوستوں کے کام آنا چاہیے. یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بہت اچھا ہوں, لیکن یہ ہے کہ ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی دوست میرے بہت کام آتا ہے.
بلکہ سارے بہت کام آتے ہیں جن کو بھی میں کام کو بزی نہ ہوں تو پھر نا اس نے جب وہ پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا کہ یار میں آپ کا کام لکھ کے دے دیتا ہوں، کیونکہ انہوں نے صرف ایسے ہے کہ پریکٹیکل کی جو بکس تھی اس میں انہوں نے جسٹ سبمٹ ہی کروانی تھی، تو میں نے کہا بس سبمٹ کروانی ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں لکھ کے دوں گا۔ اور اس میں یہ ہے کہ مجھے لکھنے کا بڑا شوق ہے۔ ایسے ہے کہ میرے جو ٹیچرز ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو بھی اسکل ہے، چاہے ایون کہ آپ کے پاس رائٹنگ ہی کیوں نہیں ہے، وہ آپ اسے برقرار رکھو۔ تو اردو کی جو رائٹنگ تھی مجھے بڑا شوق تھا۔ ایسے ہے کہ ہمارے گھر سے ہی، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ کچھ چیزیں نا گھر سے ہی آپ کو ملتی ہیں۔ انگلش کی رائٹنگ جو تھی وہ میری اسٹارٹ سے بہتر تھی الحمدللہ، اور پھر میں نے اسے امپروو کیا، اور لیکن یہ ہے کہ اردو کی میری رائٹنگ بڑی گندی تھی، بہت ہی زیادہ، جس کی وجہ سے نا ہمیشہ مارکس میرے کم آنے۔ تو ایک دن ٹیچر تھے ہمارے نا، تو میں نے ان سے کہا کہ سر آپ مجھے اردو کی نا کیلی گرافی سکھائیں۔ وہ اتنے بزرگ ٹیچر ہیں، وہ یہ جو آپ کو پکچر نظر آ رہی ہے، یہ اتنے اب بزرگ ہو چکے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں نا راشا آ گیا ہے، اس طرح سے نا، مطلب میں تو صحیح طرح سے ہلا بھی نہیں سک رہا، اس طرح سے نا وہ کپ کی بھی سی آ گئی ہیں ان کے ہاتھ میں، تو وہ رائٹنگ صحیح نہیں کر سکتے۔ اب میرے جو بڑے بہن بھائی ہیں نا، وہ ظاہر سی بات ہے میری ایج اگر کم ہے تو ان سے یہ زیادہ ہی ہوگی، تو وہ ان کے ٹیچرز ہیں، اور مطلب وہ پرانے دور کے جو سارے ٹیچر ہیں نا ہمارے گاؤں کے، وہ تو ان کا اپنا اسکول ہے، گورنمنٹ کے تھے، وہ ٹیچر تھے وہ، تو نا ان سے میں نے کہا کہ سر آپ سکھائیں مجھے یہ چیز نا۔ تو پہلے میرے بہن بھائیوں نے بھی وہاں سے یہ جو کیلی گرافی اور ویسے بھی ان سے پڑھی، مطلب اسٹڈی کی تھی، تو وہ ان کی نا، مطلب میرے بہن بھائیوں کی رائٹنگ بہت اچھی ہے الحمدللہ۔ تو وہاں سے پھر ظاہر سی بات ہے شوق پیدا ہوتا ہے، تو پھر میں نے یہاں سے جانا اپنے گاؤں بائک پہ، اور وہاں پہ میں نے سر سے نا رائٹنگ کی کلاس لینی، ایک رجسٹر اور ایک پینسل لیا میں نے۔ کب لیا؟ ایف ایس سی کے بعد، ایف ایس سی کے ایگزام دیے، اور اس کے بعد مجھے ہو گئی چھٹیاں، میں فری ہو گیا تھا، اور پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں کیلی گرافی سیکھوں، مجھے بہت شوق تھا۔ میں نا بیٹھے بیٹھے میں نے نا پوئٹری پڑھتی رہنی، مرزا غالب کی، علامہ اقبال کی، بابا بلے شاہ کی، مطلب اس طرح سے نا بڑا مزہ آتا ہے، یقین کریں ان کے کلام میں نا حقیقی جو شعر ہے نا ان کی تو کیا ہی بات ہے، جیسے کہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ہو گیا۔ تو نا پھر مجھے یہ تھا کہ میں جب لکھتا تھا نا تو مطلب مجھے شوق تھا کہ بڑا خوبصورت طریقے سے لکھا جائے، تو یقین کرو آج بچپن کے دن یاد آ گئے، اور وہ مجھے نا ساری باتیں یاد آ گئی۔ یہ جو اسکول کے دن ہوتے ہیں نا، یہ بڑے ہی خوبصورت دن ہوتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد خیر انہوں نے مجھے نا اردو کی کلاس دی، پھر میں نے یہاں سے ڈیلی جانا دوسرے سٹی اپنے مطلب گاؤں، اور وہاں سے میں نے نا کلاس لینی، اور کلاس کے بعد پھر میں نے نا فوراً واپس گھر آ جانا۔ حالانکہ وہاں بھی گھر تھا، لیکن یہ تھا نا کہ واپس گھر بھی آنا ہوتا تھا، گرمی بہت تھی۔ اور اس کے بعد کافی دنوں بعد نا ایک میری کزن ہے، تو وہ ملتان میں نا ایک انسٹیٹیوٹ میں پرنسپل ہیں، انہوں نے اسٹیٹس لگایا ہوا تھا کہ پینٹنگ کا نا، پینٹنگ کے لیے یا فائن آرٹس کا جو کورس ہوتا ہے شارٹ کورس، اس کا نا مطلب جو بھی کینڈیڈیٹس ہیں، جو بھی ہیں خواہش مند ہیں، وہ آگے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو میں نے ان کو میسیج کیا، میں نے کہا کہ سسٹر میں بھی یہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے شوق ہے۔ تو میں نے گھر والوں سے مشورہ کیا، تو انہوں نے مجھے نا آرام سے اجازت دی کہ آپ وہاں چلے جاؤ۔ تو میں وہاں پہ گیا، مجھے یہ تھا کہ میں نا کیلی گرافی کروں گا، کیلی گرافی کا مجھے بڑا شوق تھا۔ تو میں نے یہ سوچا کہ میں نا عربک بھی سیکھ جاؤں گا۔ عربک سب سے زیادہ خوبصورت میری نظر میں نا وہ عربک کیلی گرافی ہے، کہ آپ جیسے لکھتے ہو نا، شاید ہم مسلمانوں کی نظر اس طرح سے ہے میرے خیال میں کہ ہم اپنے جو قرآن پاک ہے اس کو ظاہر سی بات ہے وہ ہے ہی الگ، سب سے منفرد کتاب ہے، تو اس کی نا رائٹنگ بھی اور جو اس کا سٹائل ہے نا وہ بھی کمال کا ہے۔ تو وہاں پہ جب میں گیا نا تو وہاں پہ ہمیں بیسکس سکھائی گئی، تو وہاں پہ میں نے تقریباً 2 months کا کورس کیا تھا۔
2 months کے بعد نا پھر میں وہاں سے باہر آیا. اور پھر ایسے تھا کہ پہلے نا میں نے فائن آرٹس کی، میں نے جیسے کہ اسکیچ وغیرہ ہوتے ہیں وہ بنائے. تو اس کا نا پھر مجھے زیادہ مزہ نہیں آتا تھا. میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ اس میں نا میں تھوڑی سی چینجنگ کروں یا اپنے جو چیز میں سیکھ رہا ہوں اس کو نا بہتر کروں. تو ایک دن نا وہیں انسٹیٹیوٹ کے جو تھے وائس پرنسپل وہ آئے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں نا کچھ پینٹنگس چاہیے میرے ٹیچر کو کا جس میں کیلیگرافی ہو، عربک کیلیگرافی، قرآن پاک لکھا ہو یا سورہ رحمان وغیرہ. تو انہوں نے وہ نا میرے ٹیچرز نے کینوس منگوائے اور وہاں پہ ہمیں کہا کہ اسے آپ نا صحیح طرح صاف کرو. تو اس وقت جو تھا نا مجھے اصل شوق پیدا ہوا. پھر میں نے دیکھی بن قلندر کی پینٹنگ، کیا کمال کرا پینٹر ہے الحمدللہ. اللہ پاک اسے صحت دے، اللہ پاک اسے کامیاب کرے. بہت ہی کمال کی وہ پینٹنگ کرتا ہے. تو اس سے نا میں بہت انسپائر ہوا. تو میں نے سر سے کہا کہ سر میں نے اسکیچ وغیرہ نہیں بنانے، میں نے کیلیگرافی کر دی ہے. تو سر کہتے کہ آپ نا عربک پہ آپ کو عبور حاصل کرنا پڑے گا. تو سر سے میں نے کہا کہ سر آپ مجھے سکھائیں. تو سر نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے کیونکہ مجھے نا اور بھی انسٹیٹیوٹ ہیں، میں نے وہاں بھی جانا ہوتا ہے، کلاسز دینی ہوتی ہیں. فیشن ڈیزائننگ کے تھے وہ میرے ٹیچر، اور ان کا بھی چینل ہے، میں فیشن ڈیزائننگ کا اور اسکیچنگ کا نا میں آپ کو لنک دوں گا ڈسکرپشن میں، آپ ضرور چیک کیجیے گا. تو نا پھر میں نے انہی ٹیچر سے کانٹیکٹ کیا جن سے میں نے اردو سیکھی تھی. تو میں نے کہا سر میں نا عربک سیکھنا چاہتا ہوں، تو میں یہ کورس کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ 1 week میں سیکھ جاؤ گے. مجھے بڑی خوشی ہے. میں نے کہا کہ عربک اور میں 1 week میں سیکھ جاؤں گا، کیا بات ہے. میں نے پھر گھر والوں سے بات کی، تو وہاں سے پرمیشن لی. میں نے یہاں سے میں نے بیٹھا بائک پہ اور سیدھا چلا گیا گاؤں. تو الحمدللہ مجھے یاد ہے میں صرف 2 کلاسز ان سے لی، اس کے بعد میں جا ہی نہیں سکا مصروفیت کی وجہ سے. تو وہ ابھی بھی ان کے جو رجسٹر پہ ان کے جو لکھا ہوا ہیڈ لائن انہوں نے جو دی ہوئی تھی کہ اس کے نیچے آپ نے لکھنا ہے، وہ ابھی بھی میں جہاں پہ مجھے غلطی ہو نا مجھ سے، تو میں وہ دیکھتا ہوں اور پھر وہاں سے نا میری غلطی ٹھیک ہو جاتی ہے. تو الحمدللہ اب میری ان ٹیچر کی وجہ سے میری اتنی اچھی رائٹنگ ہو گئی ہے الحمدللہ عربی میں کہ مجھے نا پتہ ہے کہ میں نے الف اور یا تک اس کے درمیان میں اور یہ کس طرح سے کس سٹائل سے لکھنا ہے. تو یہ سب میرے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ انہوں نے مجھے اتنی توفیق عطا فرمائی کہ میں نے یہ چیزیں سیکھا. اور اللہ پاک میرے اساتذہ کرام کی لمبی عمر کرے، عمر دراز کرے ان کی. مجھے بہت زیادہ خوشی مجھے ایسے ٹیچر سے کچھ سیکھنے کو ملا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے گھر والوں کی میرے ساتھ بہت سپورٹ تھی، میرے بھائی کی، میرے والدین کی، میری سسٹرز کی، سب کی. وہ مجھے جو بھی چیز میں نے کہی ہے، جو بھی شوق تھا میرا، انہوں نے مجھے اس میں اپریشیٹ کیا. تو یہ سارا کچھ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے پاس جو بھی اسکل ہو آپ اسے کبھی بھولیں نہ، آپ اسے ہمیشہ برقرار رکھو، کیونکہ جو آپ کی اسکل ہوتی ہے نا وہی آپ کا صحیح سرمایہ ہوتا ہے. آپ کو وہی آپ کی پہچان کرواتی ہے کہ آپ فلاں شخص ہو. آپ کی جو پرسنالٹی ہے وہ بھی ضروری ہے، لیکن جو آپ کی جو اسکلز ہیں وہی آپ کو آگے لے کے جاتی ہیں. تو یہ تھا میرا بتانے کا مقصد اور یہ تھا میرا بلاگ. تو تب تک اپنا خیال رکھیے گا. میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور بتائیے گا کامنٹس میں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی. تو ملتے ہیں نیو بلاگ کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.